अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रम के इन दिनों में हम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा कर रहे हैं। आपकी शहादत का जिक्र हो रहा है, आपकी कुर्बानी का जिक्र हो रहा है, इस्लाम को बचाने का आपका जो उसवा था और जो कुर्बानी थी, जो वाक़या करबला है, उसका जिक्र हो रहा है। इस तनाज़ुर में एक अहम सवाल उठाया जाता है और वो सवाल ये उठाया जाता है कि क्या सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का हुक्म यजीद ने दिया था या नहीं दिया था, और क्या सैयदना इमाम हुसैन के कत्ल का ज़िम्मेदार यजीद था या इब्न ज़ियाद था जो कूफा का गवर्नर था। यहाँ ये बात बड़ी अहम है कि अगरचे यजीद की पलीदी के बारे में, यजीद के मलऊन होने के बारे में, यजीद के काबिल नफ़रत होने के बारे में, यजीद के किरदार की गंदगी के बारे में उम्मत मुस्लिमा में कोई दो आरा नहीं पाई जाती। यानी कि उम्मत मुस्लिमा में यजीद की तारीफ़ करने वाले या यजीद के मदाह आपको तारीख़ में नहीं मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से अब ऐसे लोग बाज़ नज़र आते हैं कि जो तरीके से यजीद का दफ़ा करने की कोशिश करते हैं। और आप ये देखते हैं कि जब मुहर्रम के दिन आते हैं और जब मुहर्रम के दिनों में शुहदाए करबला का जिक्र होता है, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जिक्र होता है, तो इन दिनों में फिर इस तरह के भी बाज़ लोग आपको नज़र आते हैं और सोशल मीडिया ने उनको एक खुला प्लेटफॉर्म दे दिया है कि बाज़ औक़ात वो यजीद का दफ़ा भी करते हैं और यजीद के बारे में ऐसी बातें भी करते हैं कि यजीद ने तो हुक्म नहीं दिया था, यजीद तो उस वक्त दमिश्क में बैठा हुआ था, वाक़या करबला तो जो बपा हुआ ये तो करबला में हुआ, ये तो कूफा के करीब हुआ, ये तो इराक़ में था, तो वहाँ उसको तो इल्म ही नहीं था, उस वक्त इतने फासले होते थे, यजीद को तो बाद में पता चला और यजीद ने ये हुक्म तो नहीं दिया था। तो इस तरीके की बातों से वो यजीद को इस कभी जुर्म से आज़ाद करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा पहली बात यह है कि यजीद ही वजह नज़ा था। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्न ज़ियाद की बैत का इनकार नहीं किया था, या इब्न ज़ियाद उस खलीफा बनने का दावेदार नहीं था। खलीफा बनने का दावेदार यजीद था और यजीद को ही ख़तरा था इमाम हुसैन से, और इमाम हुसैन असल ख़तरा यजीद के लिए ही थे। इमाम हुसैन ने जब मक्का और मदीना से कोफा का रुख किया तो इसलिए किया कि अहले इराक़ ने या अहले कोफा ने हज़रत इमाम हुसैन के नुमाइंदे हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ के ऊपर बैत कर ली थी हज़रत इमाम हुसैन की, और ये अहले कूफा का और अहले इराक़ का जो इजमा हो रहा था हज़रत इमाम हुसैन के साथ, और यजीद की जो सल्तनत थी या जो उसकी हाकमियत थी उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो हो रहा था, ये यजीद के लिए काबिल कबूल नहीं था। तो लिहाजा वजह नज़ा या वजह तनाज़ा यजीद ही था और यजीद की हुकूमत ही थी, और जो कुछ हुआ यजीद की हुकूमत में ही हुआ। लिहाजा यजीद को पहली बात है कि इस बिना पर जो है ही मुजरिम करार दिया जा सकता है कि वही वजह नज़ा था। अगर यजीद जबर के ज़रिए और यजीद खिलाफत के जो तयशुदा प्रिंसिपल हैं उनको सबूताज करते हुए अगर वो खिलाफत के ऊपर मुतमक्किन ना हो जाता, काबिज ना हो जाता, तो फिर वाक़या करबला तो बपा ही ना होता। तो वाक़या करबला के बपा होने की बुनियादी वजह ही यजीद थी। दूसरी बात यह है कि जब यजीद को ये ख़बर मिली कि हज़रत इमाम हुसैन जो हैं वो इराक़ का और कूफा का रुख कर रहे हैं, तो उसने इब्न ज़ियाद को एक ख़त लिखा, और वो ख़त जो है वो उस ख़त में उसने शेर लिखे, और उन शेरों में वो तमाम किताबों में वो रवायत आपको मिल जाएगी। उन शेरों में उसने ये कहा, ये लिखा बराह रास्त इब्न ज़ियाद को ये लिखा कि इमाम हुसैन के बारे में कि उन्होंने अब रुख कर लिया है, उन्होंने बाकी शहरों के ऊपर तुम्हारे शहर को मुंतखब किया है, और अब तुमने इसका तयन करना है कि तुम आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हो या गुलामों की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। और फिर यह भी लिखा कि तुम्हें पता है कि बागियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। और इस तरह से शेरों के ज़रिए जो ख़त तारीख़ी किताबों में मिला हुआ है, जो मज़कूर है, उससे ये बड़ा वाज़ेह साबित हो जाता है कि यजीद ने बराह रास्त इब्न ज़ियाद को ये हुक्म दिया था कि तुमने हज़रत इमाम हुसैन को हर सूरत में काबू में करना है और उनको कत्ल करना है और उनका किस्सा तमाम करना है। ये यजीद का हुक्म था इब्न ज़ियाद को। फिर तीसरी बात यह है कि तारीख़ की किताबों में
ابن زیاد کا بھی اپنا یہ قول ملتا ہے کہ ابن زیاد سے جب یہ پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اتنا کبھی کام کیوں کیا، تو اس نے یہ جواب دیا کہ یزید نے مجھے دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا تھا، یا میں امام حسین کی جان لیتا یا یزید میری جان لیتا۔ تو ابن زیاد کا یہ قول فی نفس ہی یزید کے شریک جرم ہونے کے اوپر ایک بہت بڑی واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم بات جو لوگ دفاع کرتے ہیں یزید کا، وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یزید تو اس وقت دمشق میں تھا، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کا سر اس کے دربار میں لے جایا گیا تو اس نے کیا کہا۔ اب وہاں دو طرح کی واقعات ملتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں دونوں طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جس واقعہ کا ہونا خود ہی یزید کے مجرم ہونے کے لیے کافی ہے، کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید کے دربار میں لے جایا گیا تو اس نے چھڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس کی اور آپ کے ہونٹ مبارک کی چھڑی سے ٹچ کیا، اور ایک طرح کی بے حرمتی کی اس نے اپنی چھڑی سے، اور پھر اس نے وہاں شعر کہے، اور وہ شعروں کا مطلب اور معنی یہ نکلتا ہے یزید نے اس نے یہ کہا کہ آج اگر بدر میں مارے جانے والے زندہ ہوتے تو آج وہ خوش ہو جاتے اور وہ دیکھتے کہ یزید نے کس طرح ان کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو بدر میں چونکہ خاندان بنو امیہ کے بڑے بڑے پہلوان مارے گئے تھے، اور سارے کے سارے پہلوان اس وقت کافر تھے، اور کافروں کے لشکر کے سالار تھے اور سردار تھے، اور وہاں بدر میں حضور علیہ السلام کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے ان میں ظاہر بنو ہاشم کے جید صحابہ اکرام تھے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت اور باقی بھی صحابہ اکرام وہاں پر تھے، جن کے ہاتھوں سے وہ بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار وہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ جہنم واصل ہوئے۔ تو یزید کا یہ کہنا بدر میں حضور علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ مارے گئے اور جہنم کا ایندھن بنے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ آج ان کی روح خوش ہو جاتی اور آج وہ یہ سمجھتے کہ ان کا بدلہ لے لیا گیا ہے، یہ قول فی نفس ہی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک تو اس طرف اشارہ کرتا ہے بلکہ ثابت کرتا ہے کہ یزید خوش تھا، اور یزید فخر کے طور کے اوپر اپنی اچیومنٹ بتا رہا تھا کہ اس نے حضرت امام حسین کا قتل کروا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یزید کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہوتی، لوگ اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو کافر نہ کہا جائے، تو اگر ایمان کی رتی بھی کسی شخص کے سینے میں ہو تو وہ کیسے بدر میں ان لوگوں کا دفاع کر سکتا ہے جو حضور علیہ السلام پر حملہ آور ہوئے اور حضور علیہ السلام کو شہید کرنے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ ان لوگوں کا کوئی شخص اہل ایمان جس کے دل میں ایمان کی رتیب بھی ہو وہ دفاع کر سکتا ہے؟ وہ تو کفر پر ملے، وہ تو جہنم کا ایندھن بنے، انہیں تو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملی یا مہلت ہی نہیں ملی۔ باقی تو لوگ ظاہر ہے چونکہ یزید کے جو دادا تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بعد میں صحابی بن گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے والد تھے، وہ بعد میں اسلام قبول لے آئے، فتح مکہ تک وہ زندہ تھے، فتح مکہ تک تو مسلمان حضرت ابو سفیان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو سفیان تو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، اور بدر میں وہ بھی شامل تھے حملہ کرنے والوں میں۔ تو باقی جو لوگ تھے وہ چونکہ مارے گئے تو وہ تو اب جہنم ایندھن ہو گئے، ان کو بعد میں توبہ کی توفیق مل گئی اور یہ ایمان لے آئے، اور جب یہ ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد سابقہ جرم جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تو مارے گئے تھے، وہ تو قتل ہو گئے، وہ تو اسلام پر حملہ آور ہوتے ہوئے جہنم کا ایندھن بن گئے، حضور علیہ السلام کی تلوار سے جو مارے گئے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں نرم رویہ رکھنا، بے شک وہ اس کے آباء و اجداد میں سے تھے، بے شک وہ اس کے خاندان میں سے تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ آج ان کی روح خوش ہو گئی ہوگی یا آج وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کا بدلہ لے لیا گیا ہے، اس طرح کے شعر کہنا، یہ تو اس بات کی بھی دلیل ہے، نہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ یزید نے حضرت امام حسین کے قتل کا حکم دیا تھا، اس کے اوپر خوشی منا رہا تھا، بلکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یزید کے دل میں ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں تھی، صرف خاندانی تعصب ہی تھا اس کے اندر۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ اب دوسری طرف بعض جو دیگر اقوال ملتے ہیں وہ بھی کتب میں موجود ہیں، اور وہ یہ ملتے ہیں کہ یزید نے کہا کہ یہ اس نے بڑا
وہ آپ یہ سمجھیں کہ غمزدہ ہوا اور یزید نے کہا کہ میں نے ابن زیاد کو تو یہ حکم نہیں دیا تھا، یہ ابن زیاد نے کیا کر دیا، اس طرح کے قول بھی ملتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک یہ قول معتبر نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ قول بال میں یزید کے ساتھ منسوب کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یزید واقعی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر خوش نہیں تھا اور یزید اگر واقعی یہ سمجھتا تھا کہ ابن زیاد نے زیادتی کی ہے، تو کوئی فرد جو یہ یزید کے ان اقوال کو درست سمجھتا ہے یا ان اقوال کی وجہ سے جو کتابوں میں آئے ہیں یزید کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ یزید نے حضرت امام حسین کی قتل کا حکم نہیں دیا تھا یا اس جرم میں شریک نہیں تھا، تو وہ کوئی ایک ایسی سند دے دے، کوئی ایک ایسی دلیل دے دے، کوئی ایک ایسی روایت دے دے، کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دے کہ یزید نے چلے خط ہی لکھاؤ ابن زیاد کو کہ تم نے یہ کیا کیا، یا تم نے زیادتی کی، یا تم نے یہ ظلم کیا۔ اور کیا یزید نے ابن زیاد کو کوئی سزا دی؟ کیا یزید نے ابن زیاد کو منصب سے ہٹایا؟ کیا یزید نے ابن زیاد سے بدلہ لیا حضرت امام حسین کے قتل کا؟ اب یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے نا، تو حضرت معاویہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو اس شہادت کی بنا پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان کا قصاص لیں ان لوگوں سے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، اور اس کی وجہ سے آپ کو علم ہے کہ پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں۔ حضرت علی انکار تو نہیں کر رہے تھے قصاص کا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا بھی وقت میں حالات تھوڑے درست ہو جائیں اور اس کے بعد ان قاتلوں کا متعین کیا جائے گا، چونکہ بلوا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ حملہ آور ہوئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے اس کے اوپر، تو اس کا تعین کرنا کس نے قتل کیا یہ ایک پروسیس ہے۔ اس کو ڈیفینیٹلی حضرت علی نے کبھی انکار نہیں کیا کہ حضرت عثمان کے قاتلین کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے ان کے قصاص کے مطالبے کے اوپر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور پھر شام میں انہوں نے پیرل حکومت بنا دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد جو قصاص کے مطالبے کی بنیاد پر وہاں تو ایک حکومت بن گئی اور حضرت علی کی خلافت کا انکار کر دیا گیا یا حضرت علی کی خلافت کا اقرار نہیں کیا گیا یا بیعت نہیں کی گئی، یہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو یزید انہی کا بیٹا تھا نا، تو اگر وہ واقعی اگر ابن زیاد کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل سمجھتا اور یہ سمجھتا کہ یہ اس کی منشا یا اس کی مرضی یا اس کی اشیر بات کے بغیر ہوا ہے، تو وہ اس ابن زیاد کو وہ اسی طرح گورنر رکھتا، اس کو کوئی سزا بھی نہ دیتا، اس کی کوئی گرفت بھی نہیں کرتا۔ اور پھر حضرت عثمان تو ایک شہید ہوئے تھے نا، تو حضرت عثمان کے قصاص کے لیے تو اتنا بڑا مطالبہ کیا گیا اور اتنی جنگیں ہوئیں، تو یزید نے حضرت امام حسین کے قصاص کے لیے کیا کیا؟ یزید نے علی اصغر کے قصاص کے لیے کیا کیا؟ یزید نے حضرت علی اکبر کے قصاص کے لیے کیا کیا؟ یزید نے حضرت عبداللہ ابن یزید نے حضرت عباس کے قصاص کے لیے کیا کیا؟ یزید نے دیگر 72 جو خانوادہ رسالت کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے قصاص کے لیے کیا اقدام کیا؟ تو اگر یزید واقعی حضرت امام حسین کے قتل کو ناحق سمجھتا تھا، غلط سمجھتا تھا، ابن زیاد کا اپنا فعل سمجھتا تھا، تو مجھے کوئی ایک ہی ایسی مثال دے دیں کہ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے یا ان کے قاتلین سے بدلہ لینے کے لیے کچھ کیا ہو۔ کچھ بھی نہیں کیا اس نے، ان کو انعامات دیے، بلکہ یزید کا کردار تو یہ رہا اس کے بعد کہ یزید نے تو اس کے بعد مدینہ کے اوپر حملہ کروایا اور مدینہ میں 3 دنوں تک مسجد نبوی میں نماز مفقود رہی، اذان مفقود رہی، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کرے ایسے لوگوں کو جو اس وقت یزید کے لشکر میں تھے، نیست و نابود تو وہ ہو گئے ہیں، وہ اب جہنم واصل ہیں۔ اب ان کے بارے میں کیا لفظ کہوں کہ اس نے یزید نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ مدینے کے لوگ جنہوں نے یزید کی خلافت کا انکار کر دیا تھا اور مدینے میں ایک آزاد ریاست قائم کر دی تھی اور یزید کی حکومت کا انکار کر دیا تھا، تو یزید نے ان کے اس جمہوری حق کو جو انہوں نے استعمال کیا یزید کے ظلم اور استبداد اور جبر اور غیر شرعی اور غیر اسلامی حکومت سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا اعلان کیا، تو اسے مدینہ کے لوگوں کے اوپر اپنی فوج بھجوائی اور ان کو حملہ کروایا، اور بلکہ اپنے فوج کو یہ کہا کہ 3 دن تک مدینہ ان کے اوپر حلال کر دو،
اور 3 دن تک مدینہ میں یزید کے فوجی مدینہ کی عصمت مآب خواتین کی آبرو ریزی کرتے رہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ الفاظ بھی جب ہم زبان پر لے کر آتے ہیں لیکن تاریخ کے واقعات ہیں، اس لیے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ یزید کا جو دفاع کرنے والے ہیں اور یزید کے بارے میں نرم رویہ رکھنے والے ہیں وہ اس کے کام کو، اس کردار کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے مدینہ جو حضور کا شہر ہے، جو حضور علیہ السلام کا شہر ہے، اس مدینے کی نہ صرف اس نے آپ یہ سمجھیں کہ اس کی گستاخی کی، اس کی بے آبروئی کی، مدینے کے اوپر چڑھائی کی، مدینے میں لوگوں کی جانیں لیں، بلکہ مدینے کی خواتین کو اپنے شامی جو فوجی تھے ان کے لیے حلال کر دیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ کردار رکھنے والا شخص یزید تھا، اور پھر یہی نہیں کیا بلکہ یزید نے اس کے بعد مکے کے اوپر بھی حملہ کیا، اور مکے میں بھی اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب وہاں پر ان کی قیادت میں لوگوں نے یزید کی خلافت توڑ دی، یزید کی بیعت توڑ دی، اور یزید کی اسی ظلم کی وجہ سے، یزید کے استبداد کی وجہ سے، یزید کے فسق کی وجہ سے، اس کے فجور کی وجہ سے، اس کی اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، اسلام کے خلاف بغاوت کی وجہ سے، جب اہل مکہ نے یزید کی خلافت سے اپنے آپ کو الگ کر دیا تو مکہ کے اوپر اس نے چڑھائی کروائی، مکہ کے اوپر حملہ کیا، اور خانہ کعبہ کے اوپر اس نے پتھر پھینکوائے منجلی کے ذریعے اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ تو اس یزید کا دفاع کرتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح آپ یزید کو اگر طریقے کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے، کے جرم سے تو آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ نہیں کروا سکتے، جو کہ تمام تاریخی شواہد جس کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر مکہ کے اوپر جو ہوا اور مدینہ شریف کے جو ہوا ان قبیح جرائم سے آپ یزید کو کس طریقے سے آزاد کروا سکتے ہیں؟ لہذا یزید حضرت امام حسین کے قتل کا اصل ذمہ دار ہے، اور یزید کی وجہ سے ہی واقعہ کربلا بپا ہوا، یزید کے حکم کے اوپر واقعہ کربلا بپا ہوا، یزید کی منشا کے ساتھ واقعہ کربلا بپا ہوا، اور یزید کی آشیرواد کی وجہ سے حضرت امام حسین ان کے خانوادے کو قتل کیا گیا، اور یزید ہی حضرت امام حسین کے قتل کا اصل ذمہ دار ہے، اور یزید ہی اصل مجرم ہے سیدنا امام حسین کی شہادت کا اور کربلا کے واقعے کا۔ اور یزید کے بعد کے جو اعمال ہیں، مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونا، مکہ کے اوپر حملہ آور ہونا، اور شام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی توہین کرنے کے بعد وہاں جو شعر کہنا، یہ سارے کے سارے چیزیں اس بات کے اوپر واضح اور بین ثبوت ہیں کہ یزید نہ صرف ایک ظالم تھا، نہ صرف ایک جابر تھا، نہ صرف ایک فاسق و فاجر تھا، بلکہ یزید کا جو دل اور یزید کا جو سینہ تھا وہ بھی ایمان سے خالی تھا۔ وہ مسلم ہونے کا صرف ایک سیاسی نعرہ لگاتا تھا، اس لیے کہ ریاست اسلامی تھی۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور میں حضور کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا یا اسلام سے اپنے آپ کو باہر لے کے جاتا ہوں، تو وہ اقتدار کے اوپر قابض رہنا اس کے لیے ممکن نہ رہتا۔ تو جتنی دیر وہ اقتدار میں رہا اور پھر نشانہ عبرت بن گیا، بعد ازاں ایک الگ سٹوری ہے۔ لہذا آج جو یہ باتیں میں نے کی ہیں، یہ باتیں اس لیے کی ہیں، یہ بات عام الفاظ میں بغیر کسی لمبے چوڑے حوالوں کے ذریعے لوگوں تک واضح کرنے کے لیے کہ یزید کو آپ حضرت امام حسین کے قتل سے آزاد نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسین کے قتل کا اثر ذمہ دار یزید ہی تھا، اور یزید کے حکم پہ حضرت امام حسین اور کربلا میں دیگر شہداء کے خون کے ساتھ جو ہولی کھیلی گئی اس کا اصل مجرم یزید ہے، اور قیامت تک کے لیے اسی لیے یزید لعنت کا حقدار ہے۔ قیامت تک کے لیے اسی لیے یزید کے اوپر لوگ لعنت کرتے رہیں گے، 1400 سال سے کر رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے یزید کے اوپر لوگ لعنت کرتے رہیں گے۔ اور قیامت والے دن جو یزید کا اور اس کے لشکریوں کا اور اس کے حامیوں کا جو حال ہوگا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آپ کی عقیدت عطا فرمائے، اور یہ جو حق و باطل کا ایک مارکہ ہے اور حق و باطل کی جو ایک جنگ ہے اور حق و باطل کے درمیان ایک پہچان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسینی لشکر میں شریک کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قیامت والے دن بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرچم تلے اور آپ کے سائے تلے اٹھائے۔
بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بادشاہ حسین میرا بادشاہ حسین.